अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ओवरऑल अगर इंटरनेशनली बात करें तो एक सूरत हाल ख़ास तौर पर जो दोहा और इजराइल का एक मामला सामने आया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा भी किया और अब भी इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, फिर अमेरिका के हवाले से भी कहा जा रहा है कि विजिट होगा। फिर मुल्क के अंदर जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, तो पंजाब के बाद अब सिंध को खतरा बताया जा रहा है। ख़ास तौर पर सक्खर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सक्खर इंडस में जो है आने वाले 2 से 3 रोज़ तक पानी की सतह में इजाफा हो सकता है, और जो दरिया के करीबी इलाके हैं उनको खतरा इस वक्त बताया जा रहा है पीडीएमए की जानिब से। तो अब जो पीडीएमए के रिपोर्ट्स हैं वो भी अगर आप सामने रखें, जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हुकूमती इक़दामात भी हो रहे हैं। उन इक़दामात के हवाले से भी जहाँ पर तज्ज़ियाकार जो हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, वहीं पर अब हमने देखा है कि कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी तनकीद सामने आ रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करेंगे। शाज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, हमने देखा कि पंजाब के बाद अब सिंध के हवाले से बताया जा रहा है। फिर पंजाब के अंदर भी पंजाब हुकूमत ने ये दावा किया कि मरीम साहिबा विजिट्स भी कर रही है और सूरत हाल बेहतर भी हो रही है। पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? क्या सब कुछ ठीक है या कहीं आपको कोई कमी पेशी नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया नादिर, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। यकीनन आपने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, इंटरनेशनली भी कुछ मामलात बहुत हसास हैं, जिसमें कतर के हवाले से जो बदकिस्मती से एक डेवलपमेंट हुई थी, एक हमला हुआ दोहा के ऊपर, वो बड़ा अफसोसनाक है, जिसकी हमने मजम्मत भी की और उसे इंटरनेशनल कवानीन और यूएन चार्टर की ब्लेटेंट वायलेशन भी करार दिया गया। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, उसमें जो फ्लड की सिचुएशन है वो सबसे बड़ी सिचुएशन है, और उसकी भी हमने जो पे दर पे उसमें जो डेवलपमेंट देखी है वो काफ़ी तकलीफ देह है, क्योंकि जिस तरीके का सैलाब हम देख रहे हैं यकीनी तौर पर माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है, लेकिन उसके साथ साथ जो तबाही जो इस सिचुएशन के वजह से हुई है, सैलाब की वजह से हुई है, वो एक हकीकत है। किसी भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बड़ी एक खुसूसी जो उनकी हिदायत हैं कि हमें किसी पर तनकीद नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हुकूमत काम कर रही है यकीनी तौर पर वो अपनी पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ पर हमें नज़र आता है कि ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, वहाँ हम भी निशानदेही करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल ने कहा, और ये वफाकी हुकूमत के सामने ख़ास तौर पे उन्होंने ये डिमांड रखी कि जो फ्लड हिट एरियाज़ हैं वहाँ पर बिजली के बिलों को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दी जाए, एग्रीकल्चर के हवाले से इमरजेंसी नाफिज की जाए, ख़ास तौर पे किसान को सहारा दिया जाए, उसकी मदद की जाए। तो कुछ अहकामात जो जारी किए गए वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, उसको हमने वेलकम किया, जिसमें बिलावल साहब की जो डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रिलीफ दी जाए, वो उसकी अनाउंसमेंट की गई है। और इसके साथ-साथ जो बिलावल साहब ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी या क्लाइमेट इमरजेंसी की बात की है, उस पर भी वफाकी हुकूमत ने उस पर भी ऐलान किया है, तो हमने इसे वेलकम किया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस स्केल की तबाही पंजाब में आई है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर, उस तरीके जी। से उसमें जो एफर्ट्स लिए जाने चाहिए वो उस लेवल के नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जो एफर्ट्स लेने चाहिए थे, जिस तरीके से एक फ्लैश अपील, आपको पता है कि 2010 के सैलाब में, 2022 के सैलाब में और उससे पहले भी 2005 में जो अर्थक्वेक आया, उस वक़्त भी जो एक इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक अपील की गई थी, जो मदद माँगी गई थी, उस तरीके की मदद इस वक़्त नहीं माँगी जा रही है, जो कि तशवीशनाक है। हम एक विंडो तो खो बैठे हैं, क्योंकि जिस वक़्त ये मामलात पेचीदा हो रहे थे, उस वक़्त ही पाकिस्तान को
ایز اے کنٹری ایک رسپانس دینی چاہیے تھی انٹرنیشنل لیول پر، لیکن ہم نے وہ ایک اپرچونٹی گوائی ہے۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر انٹرنیشنل اسسٹنس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نادر، اس وقت اگر آپ ریسکیو کے معاملات کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، شاید حکومت ریسکیو کر رہی ہو، لیکن ابھی بھی ریسکیو آپ پوری طریقے سے نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ریکوری، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے جس اسکیل کی تباہی ہے اس طرح کے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ہم وہ ایفرٹس کر سکیں گے۔ اسی لیے ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹیز، انٹرنیشنل ریسورسز، فنڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن حکومت ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت اس طریقے سے اس میں وہ رسپانس نہیں دکھا رہی ہے۔ بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، پھر ان کی ہدایات کے عین مطابق ہم نے سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اندر قرارداد بھی پیش کی ہیں، جس میں ہم نے انٹرنیشنل اسسٹنس کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو ہے اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ فوری طور پر فلیش اپیل کا اناؤنسمنٹ کریں، لیکن یہ ابھی تک نہیں آئی ہے، جو کہ ایک میٹر آف کنسرن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور خاص طور پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے کنسرن کا اظہار کیا ہے وہ موجودہ صورتحال میں بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس کی حامل ہے اس طرح کی اپیل، لیکن اس کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے آگے جا کے کیا پیچیدگی ہوگی، کیا مسائل پیدا ہوں گے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سنگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن شازی صاحبہ، یہ جو آپ نے یو این کا اور عالمی برادری کا ایک جو ذکر آپ نے ماضی کا بھی ایک مثال آپ نے دی، آپ کے نزدیک حکومت کیوں نہیں مدد مانگ رہی یا اپیل کر رہی؟ کیا اعداد و شمار وفاقی حکومت کے سامنے نہیں ہے، یا وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دوسرا، جو آپ کے کنسرنز ہیں، کیا پیپلز پارٹی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے سامنے باضابطہ طور پر بھی رکھے گی؟ دیکھیں، ہر انسان کا یا ہر جماعت کا یا ہر حکومت کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اب اگر آپ پیپلز پارٹی بطور جماعت دیکھیں اور پھر ان کی حکومت کی کارکردگی دیکھیں، تو جو سندھ کے اندر آپ نے جو سیلاب کی بات کی کہ وہ سندھ کی طرف رواں دواں ہے، اور پنجاب میں تباہی جتنی آئی ہے، جس اسکیل کی آئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بے شک آپ جتنا بھی میڈیا مینج کر لیں، اگر آپ وہ جسے کہتے ہیں نا میڈیا مینجمنٹ، اور اب بہت ساری تباہی جو ہے وہ نہ بھی دیکھیں میڈیا پر، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے اس تباہی کو لوگ سامنے لا رہے ہیں، جو وکٹمز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بہت بڑے اسکیل ٹھیک ہے، کی تباہی ہے۔ اس میں کسی کو الزام نہیں دیتی کہ بھئی دیکھیں ایک چیلنج ہے نا، ایک قدرت کی طرف سے ہے، یا ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا جو کانسیکوینس ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس تباہی کو فیس کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ 2022 میں ہم نے ایک فلیش اپیل کی تھی، لیکن میں بھی اور میری جماعت بھی اور میری جماعت کے چیئرمین بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں وفاقی حکومت ایک فلیش اپیل نہیں کر رہی، کیوں پنجاب حکومت جو ہے اس کو اس اسکیل کی جو تباہی ہے اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پلان سوچا ہو، لیکن جو تباہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نہیں دکھ رہا کہ ایسا کوئی پلان ہے۔ میں سندھ حکومت کی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت بہت فعال ہے، اور جو فیکٹس ہیں، جو فیکٹس اپنی جگہ اور جو فگرز ہیں، وہ وقتاً فوقتاً سندھ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ اپڈیٹ کر رہا ہے۔ پنجاب میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتا، وہاں کی جو پی ڈی ایم اے کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ فگرز پہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں جہاں بند بنانے ہوتے ہیں، جہاں پانی کی جو سپیڈ ہے یا اس کی جو اس وقت کا ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اریگیشن کا زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوارڈینیشن پنجاب میں ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی تھی، ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے بہتر کام آئی ہو، لیکن ہماری نظر میں ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے جہاں جہاں سیلاب کی صورتحال ہے۔ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ نقصان بہت ہوا، اب اس کو تو اینالائز کرنا پڑے گا کہ کتنا نقصان روکا جا سکتا تھا، کتنی تباہی روکی جا سکتی تھی، کون سی ایسے ایفرٹس تھے جو لیے جا سکتے تھے، لیکن وہ ایک
آڈٹ ہے جو بعد میں کیا جا سکتا ہے، پرفارمنس آڈٹ ہے ڈپارٹمنٹس کا، وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. لیکن اس وقت جو پنجاب کے لوگوں کی صورتحال ہے، جو وہاں پر جو لوگ تباہی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پانی میں ہیں، جن لوگوں کو ریلیف چاہیے، جن لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، ابھی بھی ان کی کافی تعداد ہے. اور یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں جو اس وقت سیلاب میں سیلاب کی سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں، جو سیلاب کو فیس کر رہے ہیں. اگر وہ پنجاب میں ہے تو بھی پاکستانی ہے، سندھ میں ہے تو بھی پاکستانی ہے، اس سے قبل خیبر پختونخوا میں جو تباہی آئی وہاں بھی پاکستانی تھے. تو ٹھیک ہے، ہم سب کو ٹھیک ہے مل شاہد کر صاحبہ، اس کو فیس ایک کرنا ہے. سوال میں آپ کے سامنے مختصراً رکھوں گا کہ آپ بطور اتحادی جماعت حکومت کے، جہاں پر آپ کو کچھ فیصلوں پر، کچھ پالیسیز پر تحفظات ہوں گے، اسی طرح لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں کچھ فیصلوں کے حوالے سے. حال ہی میں جو ایمنسٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی لوگوں کی جاسوسی کے حوالے سے، آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو اس پر وضاحت دینی چاہیے؟ دیکھیے، میں اتنی کوئی ڈیٹیل اس رپورٹ سے اس کی واقف نہیں ہوں، سو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ. لیکن اگر میرے نزدیک تو سب بہترین بات کسی بھی حکومت کے لیے ہوتی ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ رہیں. جتنا زیادہ آپ ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں گے، جتنا زیادہ آپ سوالات کے جواب دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جو ہے وہ یقینی ہو سکے گا. اور آج کیونکہ خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے، اس کے تسلسل کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کریں، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کے ذریعے انشور ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے آئیڈیل بات یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب دیں ہوں. ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ وہ امریکہ کا ہو، دوحہ کا ہو، اور جو گلوبلی ایک چینجز آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب وقت نکالنے کا. سر، سب سے پہلے تو میں ایک مختصر سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اسرائیل اور دوحہ کے حوالے سے ہے، یا گلوبلی اگر آپ چینجز دیکھیں تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ بھی ہے، پھر امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. سر، آپ کس طرح ان تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کے نتائج آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں خطے کے اوپر؟ جی، ایک نتیجہ تو واضح ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دو ایسے واقعات ہیں. ایک تو پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے، جو ہماری جوہری صلاحیت ہے، اس کے جو خالق اور اس کو بنانے والے اور اس کو چلانے والے شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف تک، ڈاکٹر کبیر خان بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے سائنسدان بھی، لیڈرز بھی، ان سب کا شکر ادا کرنا ہے کہ پاکستان آج بھی ایک جوہری طاقت ہے. کیونکہ جو تین ممالک تھے، یوکرین، ایران اور لیبیا، جنہوں نے اپنے جوہری طاقت کو از خود کمپرومائز کیا کسی بھی وجہ سے، ان تینوں کی جو تباہی ہے ہمارے سامنے. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے ابھی مارکہ حق میں جس طرح اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور اور ٹیکنالوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ دشمن ہندوستان کو جس طرح شکست دی ہے، تو پاکستان اسلامی ممالک کے لیے اور عرب ممالک کے لیے، بلکہ اور بہت سارے دنیا کے، تیسری دنیا کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے لیے ایک سیکیورٹی حاصل کرنے کا سورس ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس اپنی صلاحیت بھی ہے، اور پاکستان کا جو چین سے تعلق ہے اس کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے پاکستان کے اندر. تو بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس وجہ سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے. یہ جو عرب ممالک اور گلف کے ممالک جو ہیں، جنہوں نے ابھی تک پورا انحصار کیا امریکہ کے اوپر کہ وہ ان کو ایک سیکیورٹی امبریلا فراہم کرے گا، یعنی ایک چھتری فراہم کرے گا پروٹیکشن کے لیے، لیکن اب یہ بات ان پر ظاہر ہوئی ہے کہ جب اسرائیل آئے گا تو پھر تمام جو سیکیورٹی امبریلا ہے وہ
غائب ہو جاتی ہے۔ اسرائیل اتنی بڑی پرائیورٹی ہے ان مغربی ممالک کی کہ وہ جتنی بھی ان کی دوسری کمٹمنٹس ہیں اس پر وہ پورا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے جو آج دوحہ میں ممالک مل رہے ہیں وہ چاہے اس کا اظہار نہ کریں، لیکن مجھے توقع ہے کہ آنے والے جو سال یا 2-3 سالوں میں وہ سب پاکستان سے رابطہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ پاکستان ان کی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کی اہمیت جو ہے اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ کی جو کریڈیبلٹی اور ساکھ ہے اس میں کمی آئی ہے۔ ہاں، لیکن معذرت خرم دستگیر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، لیکن یہ جو کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوا اور اس کے بعد ان کے جانب سے اپنی جیت کو آرمی کے نام کرنا اور جن خیالات کا اپنی رائے کا اظہار کیا گیا، آپ بطور سابق وزیر دفاع سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس میں اس طرح کیا اظہار کرنا وہ اس کو آپ کس طرح ریسپونڈ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ جی، میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے ہندوستان کی ٹیم نے، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے غالباً پتہ نہیں کتنی 7 وکٹوں سے شکست دی ہے، لیکن ہم نے بھی ان کے 6 جہاز گرائے۔ تو کرکٹ کی وکٹوں کا اور 6 جہازوں کا کوئی کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ بہتر یہی ہوتا کہ ان کی ٹیم نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، وہ اس تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہمارے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو کھیل کے میدان میں بھی اپنی تنگ نظری کو اور اپنے تعصب کو اور اپنی جو ریزنٹمنٹس ہیں اس کو گھسیٹ کر لاتا ہے۔ تو یہ سوال ہوگا اور اب سب کو پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان بھی اس پر کو غور کرے کہ ہمیں ہندوستان سے مزید کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا۔ اگر وہ اس قسم کی جو ہے گفتگو کریں گے اور ہر چیز کو اپنی آرمی سے اٹیچ کریں گے، باقی یہ ہے کہ کھیل کا میدان ہے، اس میں فتح شکست ہوتی ہے، ہم ضرور اس کو اینالائز کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل، لیکن خرم صاحب یہ جو پی سی بی نے سر مطالبہ کیا ہے کہ ریفری کو ریموو کیا جائے، تو خرم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ اس حد تک ٹھیک ہے یا دیگر آپشنز بھی ہیں جو پاکستان استعمال کر سکتا ہے یا کرنے چاہیے؟ جی، پوری طرح کرنے چاہیے۔ میں تو اپنی طرف سے انکریج کروں گا، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے، جو بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا، اس کے سربراہ کون ہیں؟ وہ ان کے جو سب سے انتہائی تعصب زدہ دائیں بازو کے جو ایک رہنما ہیں، ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت بی سی سی آئی کے سربراہ ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جی ان بی سی سی آئی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو پاکستان کو جو اس کے قانون، یعنی جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے، اس کے جو قوانین کے تحت جو پورے آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خرم صاحب، ابھی آپ سے پہلے شازیہ مری صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ اس بات پر حیران تھیں کہ اس وقت سیلاب کے باعث جتنا نقصان ہوا ہے تو حکومت کو عالمی برادری سے بھی مدد کی اپیل کرنی چاہیے، تو حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سمجھتے ہیں سر کہ واقعی وقت کی ضرورت ہے کہ عالمی برادری کو حکومت کو باضابطہ طور پر اپیل کرنی چاہیے؟ جی، حکومت نے میری نظر میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک عالمی برادری سے امداد کی اپیل نہیں کی، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ ہم دنیا کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پر قدرتی آفات آتی ہیں، الحمدللہ ہم ان سے خود نمٹنے کے قابل ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں، اور اب ان کو پریکٹس بھی ہے کہ وہ ایسے معاملات سے نمٹ سکیں۔ پاکستان ضرور بین الاقوامی برادری کے پاس جائے گا، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یعنی بجائے مدد کی اپیل کرنے کے، پاکستان کا جو وہ درست سٹینس لیا گیا ہے کہ جو گرین فنڈ ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جو دنیا میں فائنانسنگ اویلیبل ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس ایک بہتر کیس ہے
اس فلڈ کے بعد، تو وہاں اس کو استعمال کرتے ہوئے تو وہ امداد نہیں ہے، وہ پاکستان کا حق ہے جس کے لیے ہم لڑیں گے. تو اس سے بھی پاکستان کی جو ساکھ ہے، جو مارکہ حق کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، مزید اضافہ ہوگا کہ پاکستان ہر کلیمٹی کے لیے بین الاقوامی دنیا کے آگے جو ہے ہاتھ نہیں پھیلا دے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال خرم دستگیر صاحب کے، آپ کے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، مختلف فیصلوں ہر حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن سر حال ہی میں ایک جو ایمنسٹی کی رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا if I'm not wrong کہ 40 لاکھ کے قریب لوگوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے، فون ٹیپ یا اس حوالے سے ایک تاثر دیا گیا. آپ سر سمجھتے ہیں کہ وہ رپورٹ درست ہے اور آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی اس طرح جاسوسی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے، یہ حکومتوں نے قانون کے مطابق اس کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا ہے. اگر قانون اجازت دے رہا ہے، میں چونکہ اس کے تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں کہ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات نادر صاحب ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں لوگوں کو اینونیمٹی حاصل ہے، گمنامی حاصل ہے اپنی سپیچ کے اوپر، وہاں پھر حکومتوں کو جب بھی اس طرح کی سپیچ ہوگی جو گمنام ہوگی تو پھر حکومتوں کو ٹریک تو کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے اٹھ رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ جہاں بھی آپ کے پروگراموں پر بھی اور باقی دوسرے شوز پہ بھی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں، آپ سے جو چاہیں، لیکن جہاں ذاتی حملے ہوں گے، جہاں پاکستان کی سلامتی کا سوال ہوگا یا پاکستان کی سلامتی کے بارے میں ایک کچھ سودے بازی ہوگی، جس طرح ہم نے دیکھی ہے ابھی چند دن سے جو دہشت گردی کا ایک نئی لہر آئی ہے جس میں اب ہمارے درجنوں سپاہی اور افسر شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس پر کمپرومائز کرنے کی بات کرے گا یا اس پہ، تو پھر حکومتوں نے بھی، جو حکومتوں کی فرسٹ ڈیوٹی ہے وہ پاکستانیوں کو کی جانیں اور ان کے مال کا تحفظ ہے. یہ ایک بڑا مشکل بیلنس ہے جسے بہرحال حکومت نے قائم رکھا. چلے ٹھیک ہے خرم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد امجد نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. نیازی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو مذاکرات کے حوالے سے ایک چیزیں سامنے آ رہی تھی، گفتگو کے آغاز کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی تھی، لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے وہ مسائل کا ذکر کر رہی ہے. علیمہ صاحبہ نے ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا سنائی جائے گی. تو کیا ہم ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید بات چیت کا آغاز نہ ہو سکا اور اس لیے اب معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈے ون سے آپ کے علم میں ہے کہ چیزیں کہاں پہ کھڑی ہیں. 2022 سے لے کے بھرمار ہے پاکستان تحریک انصاف پہ مقدمات کی اور فسطائیت کی انتہا چکی ہے، اور تھوک کے حساب سے وہ ایک ہی بنڈل لے کے دے دیا جاتا ہے سزاؤں کا. اور ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان کے اندر کو خوشحالی نہیں لائے گی، بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جہاں جی ڈی پی ریٹ جو آپ کا 6% تھا، اب وہاں پہ آپ 2% پہ آ چکے ہیں، اور وہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2% کی جی ہم گروتھ کر رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ دیکھ لیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ کی انڈسٹری دیکھ لیں، اسی طریقے کے ساتھ آج سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں. سوائے تصویریں یا ٹک ٹاک بنانے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو مر رہے ہیں، لوگوں کو آج بھی ٹینٹ کا ایشو ہے، آج بھی کھانے کا ایشو ہے، ان کے جانوروں کے چارے کا ایشو ہے. لوگ تو تباہ ہو گئے، تقریباً 70 لاکھ کے قریب لوگ ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں. اور اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کو ایک پیج پہ لایا جاتا، قوم کو سامنے کوئی مینیفیسٹو رکھا جاتا، لیکن چونکہ فارم 47 جو ہے اس کو دلچسپی ہے بیرونی ملکوں کے دورے کرنے پہ کہ ہم وہ سیر و سیاحت کر لیں گے اور پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کے اوپر مزے کر لیں گے. تو یہ ان کا بنیادی جو ہے ایجنڈا ہے کہ مال بناؤ اور خوشحال بنو. اور لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ تقریباً 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے جا چکے ہیں. یعنی کہ آپ 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس میں آپ سیلاب والے لوگ شامل کریں تو یہ 13 ساڑھے 13 کروڑ سے اوپر چیزیں چاہیں گی.
تو ٹھیک ہے نیازی صاحب لیکن اب ایک معاملہ تو سر یہ ہے نا کہ ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اب آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ کس طرح آگے بڑھیں؟ کیونکہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں آپ کے اوپر یہ بھی تنقید کرتی ہیں کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نون لیگ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب آفر یہ دے چکے ہیں کہ آئیں بات چیت کریں، تو سر آپ کی نظر میں کیسے آگے بڑھا جائے پھر؟ دیکھیں، آگے بڑھنے کے لیے آپ کوئی ماحول بناتے ہیں، اپوزیشن کو سپیس دیتے ہیں، اپوزیشن کے دروازے بند نہیں کرتے، اپوزیشن کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا، اپوزیشن چیمبرز کو تالے نہیں لگائے جاتے، ممبران اسمبلی کو سزائیں نہیں دی جاتی، اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں تاکہ مل بیٹھنے سے پاکستان کے لیے سوچا جائے، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لائی جائے، اس کے لیے کوئی ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کیا ماحول بنا رکھیں؟ عمران خان کو جیل میں رکھ کے کیا آپ نے اپنے سارے مسائل حل کر لیے سوائے اپنے اقتدار کو جو ہے دوام بخشنے کے؟ میں اسے پی ٹی ایم 1, 2 اور 3 کی گورنمنٹ سمجھتا ہوں۔ اس نے پچھلے 3 سال میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس پہ آپ اور میں فخر کر سکیں کہ جی انہوں نے کوئی پاکستان کے ایک یونٹ کو ٹھیک کر لیا ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن نیازی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک صوبہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دیکھ لیں، وہ انتخابات کے حوالے سے ہوں، اور دوسری جو اب ایک اہم چیز آ رہی ہے وہ امن امان کی صورتحال بھی ہے۔ تو صوبے کے اندر امن امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ شاید اس حد تک نہیں کر سکی؟ نو ڈاؤٹ یہ بہت ایک بڑا چیلنج ہے سر پورے ملک کا، لیکن افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہو یا دیگر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی حکومت نے بہت اچھا اور مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا یا پیشکش یا پیش رفت اگر ہم بات کریں تو وہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، کے پی کے حکومت بارہا اپنے موقف کا اظہار کر چکی ہے، لیکن اسے اس طریقے کے ساتھ وفاقی حکومت کام نہیں کرنے دے رہی جو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، دوسرا جو وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے، لیکن دہائیوں سے وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکنز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی پالیسی بنائی، اس پالیسی میں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا نیشنل ایکشن پروگرام جو بنایا تھا آرمی پبلک اسکول کے بعد، کیا اس کو امپلیمنٹ کیا؟ جواب آئے گا کہ نہیں ہوا۔ بہت سارے نکات آج بھی ایسے ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک چیف منسٹر کو سیر و سیاحت کے لیے ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، ٹک ٹاک سمیت، اور جب ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ مجھے افغانستان جانے دے، میں اپنے ساتھ مشیران اور ٹرائبل ایلڈرز کو لے کے جاتا ہوں افغانستان کے ٹرائبلز کے ساتھ، افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ مجھے بات چیت کرنے دیں۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، آخر میں سر مختصراً یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں کہ شاید وہ نالاں ہیں، آپ سے کوئی ناراض ہیں، ایسی کوئی گفتگو ہے؟ اور دوسرا نئے اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا اسٹیٹس وہی ہے؟ دیکھیے، وہی اسٹیٹس ہے۔ محمود اچکزئی کو خان صاحب نے نامزد کیا ہے، اور وہ کس نے کہا کہ جی وہ نالاں ہے یا ہم سے ناراض ہیں؟ ہاں، اس بات چیت اس لحاظ سے تھوڑی سی دیکھا جائے، کیونکہ ابھی تک جو کیسز تھے شبلی فراز صاحب کا اور عمر ایوب صاحب کا، وہ کے اندر پینڈنگ پڑا تھا، جس کے اوپر یہ سوچا گیا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ ادروائز ہمارے جو نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہیں اچکزئی صاحب۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور خان صاحب کے فیصلے کو مجھ سمیت کون چیلنج کر سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بالکل بالکل نیازی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ اب سیلاب کے حوالے سے جہاں ایک بڑا چیلنج ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہوں یا پی ٹی آئی کی ایک تنقید جو ہے وہ بھی سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اب جو پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہم نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ سندھ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ کو اب زیادہ خطرہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اس حوالے سے رپورٹ بھی موجود ہے۔ پھر گلوبلی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں پر دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔